अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दावत हक मिनी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मुगल भाई, हाफिज़ल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जैन भाई। प्रोग्राम दावत हक में चूँकि पब्लिक ट्रैफिक बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हमने मिनी पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया है। जैसा कि प्रोग्राम दावत हक की एपिसोड नंबर 7 में भी इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, तो आज से इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला स्टार्ट करते हैं, ताकि जिन जिन भाइयों के, जिन बहनों के सवाल जो हैं वो प्रोग्राम दावत हक में रह जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो उनको हम इस प्रोग्राम में, मिनी पॉडकास्ट में जो है वो कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस के साथ जो है वो हक बात पहुँचा कर अपना हक अदा करें। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानब। जी इमरान भाई। जी जैन भाई, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या जुमा के खुतबे में हाथ बांध कर और खोल कर बैठना दुरुस्त अमल है? देखिए जी, ये जो जुमे का खुतबा हमारे हनफी उलमा ने स्टार्ट किया है बिलखुसूस, ये तो बिल्कुल भी साबित नहीं है, ये तो बिदअत है 3 खुतबे देना। ठीक है, बाकी ये है कि 2 खुतबों के दरमियान आप चाहे हाथ खोल कर बैठें चाहे हाथ बांध कर बैठें, ठीक है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तिबा करने से मना फरमाया है, यानी इस तरह से बैठना। ठीक है, आम हालत में बैठ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान आप इस तरह से नहीं बैठ सकते, नबी अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। बाकी हाथ बांधना और फिर खोलना ये सुन्नत से साबित नहीं। जी नेक्स्ट। जी जैन भाई, अगला सवाल है, क्या किसी बुज़ुर्ग का वसीला पेश करना जायज़ है, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा? देखिए जी, जहाँ तक तो तल्लक है ज़िंदा का वसीला लेने का, तो वो तो जायज़ है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम जब कहत साली का शिकार हो जाते तो तशरीफ़ लाया करते और उनके वसीला से दुआ करवाया करते कि या अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते कि ए अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल फरमा। और सहाबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद इतनी खूब बारिश बरसती थी कि कई हफ्तों तक जो है वो बारिशें बरसती रहती और उनसे, उसके जो पानी से हमें दो चार होना पड़ता था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर वो सहाबा कराम आते थे और आकर कहते थे कि या रसूलल्लाह, ये बारिशों के थम जाने के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि इससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर अल्लाह के नबी दुआ करते कि या अल्लाह, ये जो बारिशें हैं इसको हमारे बस्ती के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, टीले हैं, टिब्बे हैं, वहाँ पर नाज़िल फरमा। तो फिर इसी तरह सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो बारिश हमसे दूर हो जाती और वो फिर ख़त्म हो जाती। तो ये तो हो गया ज़िंदा का वसीला। बाकी रही बात अब मुर्दा का वसीला पेश करने की, तो ये तो अमल सहाबा से साबित नहीं है। ठीक है, ना सहाबा की सुन्नत से साबित है, नबी अलैहि ने ना कोई इसकी तलकीन फरमाई है। सही बुखारी की किताबुल इस्तग़फ़ार की जो हदीस नंबर है 10 नंबर, उसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जब भी के दौर में जब भी लोग कहत साली का शिकार हो जाते, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नबी अलैहि का वसीला पेश ना करते थे, बल्कि उनके चचा हज़रत इब्न अब्बास को वसीला के तौर पर लेकर आते और यूँ कहते कि या अल्लाह, पहल जब नबी अलैहि हमें मौजूद थे तो हम उनके वसीला से तेरी बारगाह में दुआ किया करते थे, तो तू हम पर बारिश नाज़िल फरमाया करता था। और अब चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे, तो हम इसलिए उनके चचा अब्बास बिन अबू मुतलिब का वसीला तेरे यहाँ पेश करते हैं, तो हम पर नाज़िल फरमा, बारिश नाज़िल फरमा। तो ताबी कहते हैं कि इस दुआ से हमारे ऊपर बारिश नाज़िल हुआ करती थी। तो मुर्दा का वसीला तो हम बिल्कुल भी पेश नहीं कर सकते। हाँ, अपने नेक अमाल का वसीला पेश कर सकते हैं, हम अल्लाह के अस्माए आज़म का वसीला पेश कर सकते हैं। वसीला के ऊपर डिटेल टॉपिक गुफ्तगू की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। जी नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। ज़ैन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गौसे आज़म, इमाम हुसैन या किसी भी बुज़ुर्ग के नाम पर नज़र और न्याज देना जायज़ होगा? देखिए जी, अगर तो आप गौसे आज़म मान रहे हैं अल्लाह ताला को, फिर तो आपकी न्याज हलाल हो गई। अगर आप गौसे आज़म मान रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को, तो फिर तो आपकी न्याज हराम ही होगी। और गौसे आज़म तो एक छोटी हस्ती हैं, इससे बड़ी हस्ती जैसा कि आपने कहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी अलैहि वसल्लम का के नाम के भी आप न्याज नहीं दे सकते, यानी कि गैरुल्लाह की न्याज देना हराम है। हाँ, अगर कोई शख्स इन जो हस्तियाँ हैं इनको को अहले सवाब करने की नीयत से नज़र व न्याज करती हैं, तो बिल्कुल जायज़ होगा। सैयदना अदी बिन हातिम, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे गले में एक स्लीव लटकी हुई थी, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो स्लीव देखी तो कहा कि ए अदी, इस स्लीव को उतार दे, इस बुत को, यानी वो बुत का लफ्ज़ यूज़ किया कि इस बुत यानी स्लीव को उतार दे, उखाड़ दे। तो कहते हैं मैंने वो स्लीव उखाड़ दी। तो उस वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ये आयतें मुबारका तिलावत करते हुए सुना कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने यहूदियों ने अपने उलमा, दरवेशों और रहबानियों को अपना रब मान लिया हुआ था, कि वो बज़ाहिर तो उनकी इबादत ना करते थे, लेकिन जिस चीज़ को वो हलाल ठहरा देते तो वो यहूदी उसको हलाल समझ लेते और जिस चीज़ को वो हराम ठहरा देते तो वो चीज़ को हराम समझ लेते।
اب نظر و نیاز کا عقیدہ بھی جو ہمارے امت میں رائج ہے، یہ بھی ہمارے علماء نے اس چیز کو حلال قرار دے دیا، اور ہماری جو امت ہے فرقہ واریت میں بٹکی ہوئی، وہ اس کو حلال سمجھ رہی ہے، حلال سمجھ کے ثواب سمجھ کے کر رہی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کنسیپٹ نہیں ملتا. تو یہ قطعی طور پہ جو ہے نا جی حرام ہوگی اگر آپ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کریں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا نکاح کرنا فرض ہے؟ اگر کسی کا دل نہ کرتا ہو نکاح کرنے کا تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی، نکاح تو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا آپ کا کوئی فزیکل کوئی ایشو ہے یا کوئی آپ کی فائنینشلی ایشو ہے تو وہ تو مجھے نہیں پتا. باقی یہ ہے کہ نکاح کرنا تو جی سنت ہے، اور جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان مال میں نقص کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو یہ شادی تو خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اب ایک بچہ آج کمرہ امتحان میں گیا ہے اور وہ غلط پیپر دے کر آیا ہے اور وہ فیل ہو گیا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جس نے کوشش ہی نہیں کی، وہ خالی پیپر دے کے آ گیا ہے. تو مجھے بتائیں کیا وہ پاس ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹ فیل ہوگا. جس نے کوشش کی ہو سکتا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے مارکس لے کے پاس ہو جائے، لیکن ایک بچہ جو خالی پیپر دیا ہے تو وہ تو بالکل فیل ہوگا. اب جس نے اس سنت سے، اس آزمائش سے ہی انکار کر دیا تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوں؟ ایسے نہیں ہے میرے بھائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایکٹیویٹی جوڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی اپنے ابھی والا فتنہ نہیں ہے، آزمائش ہے. تو ظاہر شادی ہوگی تو اولاد ہوگی، پھر آپ کا مال، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر ہی ایز اے لاسٹ رزلٹ کوئی اس کا رزلٹ نکلنا ہے آخرت میں جا کے، تو اس سے تو آپ اعراض نہیں کر سکتے. یہ آپ نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے. ہاں کوئی فزیکلی پرابلم ہے آپ کو یا میڈیکلی تو وہ آپ اس کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے. تو شادی تو برحال کو کرنی ہوگی. جزاک اللہ جی زین بھائی. نیکسٹ کوشچن ہے، انجینئر زین العابدین بھائی، آپ بہت سے بھائیوں کے سوالات اس پروگرام میں شامل نہیں کرتے، اور ایک طرف آپ ڈسپلن میں نو کمپرومائز کی بات بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام دعوت حق میں سوالات نہیں لیتا؟ جی دیکھیں، میں بارہا کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں، پہلے بھی، بلکہ پہلے دن سے ہی میں یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں گزارشات کے طور پہ، کہ سب سے پہلے تو آپ سوال جب لکھیں تو آپ رومن اردو میں، آسان اردو میں اس کو ٹیکسٹ کریں. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ سوال لکھیں تو سوال کے ساتھ اپنا نام، ایڈریس ضرور لکھا کریں، اپنی تصویر بھی بھیجا کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بھئی یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ سوال کرنے کے لیے کرنے کے بعد سوال کے جواب سننے کو سیریس بھی ہے کہ نہیں، صحیح، اور یہ سوال کہاں سے کر رہا ہے. اب کچھ لوگ مدد کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور سوال کرنے کے فوراً بعد غائب ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہائی کرتے ہیں اور ہائی کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. میں پھر دیکھتا رہتا تھا کہ یہ بندہ کب لوٹ کر آئے گا اور اپنا سوال کرے گا. یعنی کہ 10 بندوں کو کہہ کر سوال جو ہے بلوانا پڑتا تھا کہ بھئی اپنا سوال کریں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں ان کو اسی ٹائم پر جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ٹائم مقرر کر دیا ہم نے، جس ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سے ہم تقریباً 1 ہفتہ پہلے واٹس ایپ آن کرتے ہیں اور بھائیوں کے سوالات دیکھتے ہیں. جن بھائیوں نے انٹلیکچوئل سوال کیے ہوتے ہیں صحیح ترتیب سے 2 لائن کے اندر، نہ کہ پوری تحریر باندھی ہوتی ہے، تو ان بھائیوں کے ہم سوال لے لیتے ہیں. جن بھائیوں کے سوالات سمجھ میں نہیں آتے ہم ان کو میسج کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کی تھی کہ آپ نے وائس میسج نہیں کرنا. اب کچھ لوگ وائس میسج کے اوپر اتنی لمبی تمہیدی گفتگو باندھتے ہیں 10 15 منٹ کی، کہ میں اوپر گئی، میں دودھ لینے گئی، ساس نے یہ کہہ دیا، پھر میرے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا، میرے بچے نے یہ کر دیا. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہزاروں لوگوں کے میسیجز آئے ہوتے ہیں. اب ہر بندے کو بھی 10 منٹ دیں تو ہمیں تو کئی ٹائم چاہیے. تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک آسان سا رول بتایا تھا کہ آپ نے 2 لائن کے اندر سوال کرنا ہے. سوال جو ہے وہ آپ کا 3 سے 4 لائنوں کا نہ ہو یا پوری تحریر نہ ہو. 2 سے 3 لائنوں میں سوال کریں، اپنا نام، ایڈریس لکھیں اور اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگر سوال نہ لیں تو ہم آپ کے مجرم ہیں. اب چونکہ پروگرام دعوت حق میں پبلک ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اب یہ پروگرام اپنا دعوت حق منی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی سٹارٹ کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ کوئی بھائی یا کوئی بہن یا کوئی جو بچہ ہے اس کا سوال نہ رہ جائے. صحیح. اس لیے ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی کسی بھائی کا سوال رہ نہ جائے اور کوئی اپنے سوالات سے محروم نہ ہو. جی نیکسٹ. جزاک اللہ زین بھائی. زین بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا مستقل طور پر لگائی گئی وگ کو بغیر اتارے غسل ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، اگر تو وگ جو ہے وہ کسی انسانی بال کی ہے وہ لگانا تو قطعی طور پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. باقی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے.
تو حضرت معاویہ کے دور میں بھی جب حضرت معاویہ جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اپنی عوام سے ظاہر وہاں پہ انسانی بالوں کی وگ بکتی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ تمہارے علماء کہاں چلے گئے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اس علاقے میں انسانی بالوں کی جو وگ ہے، انسانی بال جو ہیں وہ بک رہے ہیں اور لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو انسانی بالوں کی وگ لگانا تو حرام ہے، ہاں اگر مصنوعی بالوں کی وگ ہے اور مستقل طور پر لگی ہے، ظاہر آپ کیفاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس صورت میں آپ وگ لگا کر بھی غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں تو کچھ صحابہ کی، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ، انہوں نے اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ چاندی کی ناک لگوا لیں۔ اسی طرح اگر کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو اب وہ دانت اتار کے تو ظاہر غسل نہیں کرے گا، دانت مستقل طور پر لگ گیا ہے صحیح، تو وہ اسی کے اندر اس کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی نیکسٹ۔ جزاک اللہ۔ زین بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، میری سعودی عرب میں ایک دکان ہے جس میں سگریٹ بیچتا ہوں، تو کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ دیکھیں جی، سگریٹ کی جو حرمت آئی ہے نا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کنٹیکس میں ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ سگریٹ سے ظاہر پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، سگریٹ کی ڈبیا پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ چونکہ ایک اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس لیے ہم اس کو حرام کہتے ہیں۔ اب رہائش کے بیچنے کا معاملہ تو وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی سے بچو، تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو بچنا ہوگا جی۔ اب جو بندہ سگریٹ بیچے گا یا شراب بیچے گا یا اسی طرح کوئی بھی حرام چیز، سور کا گوشت بیچے گا تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یا اسی طرح کوئی جو باربر ہے وہ کسی کی داڑھی موڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اب اس کنٹیکس میں جب دیکھا جائے گا نا، اس آیت کے کنٹیکس میں کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی سے روکو، اس کنٹیکس میں وہ بھی جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہوگا جو شیو کر رہا ہے، ظاہر ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے نا، تو برائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ برائی کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ کسی بھی برائی کے کام میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں تو وہ آپ حرام کے مرتکب ہوں گے جی۔ نیکسٹ۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جو دائیں ٹانگ پر بیٹھنے والا ہے، اس پہ پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو تورک بیٹھنا ہے نا، تشہد کی حالت میں جو تورک بیٹھتے ہیں ہم، ایک پاؤں کھڑا کر کے اور ایک پاؤں کو ہم لٹا کے رکھتے ہیں، یہ چونکہ حنفی علماء میں تو یہ طریقہ رائج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ ان لوگوں کو مصیبت آتی ہے جنہوں نے ابھی پہلے سے یہ کام کیا نہیں ہوتا اور نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں بھی پہلے حنفی بریلوی تھا، دیوبند میں رہا، یہ کام نہیں کرتا تھا۔ جب میں نے سنت طریقہ اڈاپٹ کیا تو اس کے بعد مجھے بھی کافی ڈسٹربنس ہوئی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ آپ 1-2 دفعہ کریں گے یا 5-10 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی۔ آپ پھر بھی اگر کسی کا مسئلہ ہے، کسی کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، کوئی زخم ہے، تو آپ دونوں ٹانگیں بھی ایک طرف نکال کر بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ یعنی کہ دونوں ٹانگیں آپ نے بائیں کی طرف نکال کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی زین بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، صحیح بخاری میں کم از کم 6 دفعہ آیا ہے کہ گدھا حلال ہے، تو کیا بخاری کی روح سے گدھا حلال ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا ایک کریٹیکل سوال ہے۔ یہ جب سوال اس طرح کا آیا تو میں نے اس کی بڑی سرچ کی اس کے اوپر، اور اپنے سادہ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی اس کے اوپر ڈبیٹ کی کافی دیر کہ بھئی آپ کو کہیں کوئی غلطی تو نہیں لگی گدھے کو حلال کہنے کے اوپر، کیونکہ بخاری شریف کی تو کئی حدیثوں کے میں آیا ہے، کئی مقامات پہ آیا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ تو وہ اسے کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ آئیں تو ہم آپ سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، جس میں ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کی ہوئی قربانی، ذبیحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو تمام درندے ہیں جو گوشت خور ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں یا جانوروں میں سے ہوں، وہ بھی حرام ہیں قرآن کی کیٹیگری میں۔ اور گدھے کا ذکر ایسا کوئی اسپیسیفک نہیں آیا تھا، کیونکہ گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھایا جاتا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حلال تھیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، جیسے کہ شراب ہے اور عورتوں سے متع ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھیں پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 105 ہے اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم کوئی نئی آیت لے کر آتے ہیں تو پرانی کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک، اس میں کیا کباہت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی پہلے گوشت حلال کیوں تھا، پہلے گدھا حلال کیوں تھا، بعد میں کیوں حرام ہو گیا، پہلے شراب حلال کیسے تھی اور بعد میں کیسے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نجس ہے، نجس کہا گیا اس کو،
تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گدھے کی حرمت جو ہے وہ آئی ہے بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے اور عورتوں سے متع کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اب اس میں کچھ منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس میں تو لہسن کی بھی ممانعت آئی ہے، تو پھر آپ لہسن کو کیوں حرام قرار نہیں دے رہے؟ تو لہسن کی جو حرمت آئی ہے وہ میرے بھائی وہ الگ سے آئی ہے حدیثوں کے اندر. وہ کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا یا ان کو ناپسند تھا. وہ اس لیے کہ فرشتے چونکہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے آ کر ہم کلام ہوتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، تو فرشتوں کو اس کی بو محسوس ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کو کھانے سے منع کیا. باقی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سے مروی حدیث ہے کہ وہ جمعے کے دن خطبے پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 پودے کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، حالانکہ میں اسے ناپسند فرماتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہے لہسن اور پیاز، کہ جس کی بو سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص مسجد میں آتا تو اس کی بو کسی شخص کے منہ سے محسوس ہوتی تو ہم اس کو بقیع کے میدان میں نکال دیتے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی شخص اسے کھانا چاہتا ہے تو اسے خوب اچھی طرح پکا کر اس کی بو کو ختم کر کے کھا سکتا ہے. صحیح. اب یہ تو ہو گیا یہ اس کی دلیل میں کہ بھئی لہسن سے آپ نے انکار کیوں نہیں کیا. تو لہسن سے تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کا حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی کہ اس کو پکا کر ہم کھا سکتے ہیں. اب رہا معاملہ گوشت، گدھے کے گوشت کا، تو گدھے کے گوشت کے بارے میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر منع فرمایا تھا گدھے کے گوشت اور متع کرنے سے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت یعنی چاہے پکا ہو چاہے کچا ہو دونوں سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے کھانے کا حکم نہیں دیا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدھے کا گوشت ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ وہ پلید ہے، یعنی کہ گدھے کے لیے پلید کا لفظ آیا. اب جو لوگ سیدنا ابن عباس سے پلید رہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس جو ہیں کچھ اصحاب تھے، انہوں نے کہا کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، حکم بن عمرو بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مروی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے ابن عباس، انہوں نے جو ہے وہ گدھے کے گوشت کو کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا. اور وہ صورت الانعام کی آیت نمبر 145 پیش کیا کرتے تھے اس کے استدلال میں. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس کو بھی میرے بھائی غلطی لگ سکتی ہے، اور کئی مسئلوں پر سیدنا ابن عباس کو غلطی لگی ہے، جیسا کہ وہ ایک رات کے نکاح کو بھی جائز سمجھتے تھے اور حضرت علی ان کو بارہا کئی دفعہ سمجھاتے تھے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع کیا، نکاح متع سے، عورتوں سے متع کرنے سے منع کیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو گدھے کھانے سے، گدھے کے گوشت کو حلال ٹھہرانے سے بھی منع کیا، اور کو سمجھایا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر منع کیا تھا. اسپیسیفک حدیثیں ہیں، میں اس کا انشاءاللہ حوالہ بھی نیچے لگاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے. تو ابن عباس کو میرے بھائی غلطی لگ سکتی ہے، اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے تو کیا حضرت ابن عباس کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ یا مسجد میں بیٹھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احسان ابن ثابت اشعار پاڑے تھے، تو حضرت عمر نے دیکھا، احسان ابن ثابت نے کہا کہ عمر مجھے ایسے نہ گھور، تم سے بہتر شخص تھا جو دنیا میں موجود تھا اور ہمیں کہتا تھا کہ احسان اشعار پڑھ. ٹھیک ہے، اور اللہ کے ہاں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ روح قدس کے ذریعے جو ہے احسان ابن ثابت کی مدد فرما. بالکل تم سے بہتر شخص تھے جو اشعار سنا کرتے تھے، تو مجھے اس طرح نہ گھور، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر کو غلطی لگی ہے. تو یہ صحابہ کرام کو بعض مسائل میں غلطیاں لگی ہیں، تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں. ابن عباس کا جو قول لے کے آتے ہیں ابن عباس سے غلطی ہوئی ہے. اب جو ابن عباس سے حدیث مروی کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک فقی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ابن عباس کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ گدھے کا گوشت حرام کیوں کیا تھا. کیا اس لیے کہ یہ سواری والا جانور ہے اور یہ سواری کے جانور کام نہ ہو جائیں، یا پھر مکمل طور پہ حرام کرا دیا؟ یہ حدیثیں کیوں نہیں بتاتے آپ؟ یہ اتنی بڑی 2 نمبری کرتے ہیں منکرین حدیث. یہ یقین مانے یا میں نے لیکچر سنے، یہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ ہم نے حلال قرار دیا ہے. یہ تو حدیثوں میں موجود ہے جی کہ گدھے کا گوشت حلال ہے. بھی نکالے نا، یہ ابن عباس کی حدیث بیان کرے نا. ابن عباس کی وہ تو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جس کے استدلال میں انہوں نے آیت نمبر 145 بیان کی، لیکن یہ حدیث کیوں نہیں بیان کر رہے؟ ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں. اور پھر حضرت علی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ابن عباس یہ مسئلہ تو سے مس مینج ہوا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. واضح بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر پالتو جانوروں سے، پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر کے موقع پر گدھے حرام ہوئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تو صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ شاید یہ اس وجہ سے حرام ہوئے ہیں کہ ابھی مال غنیمت کا جو خمس ہے وہ نکلا نہیں ہے، مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کر دیا ہے. اور ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ قطعی طور پہ، مکمل طور پہ جو ہے اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیے ہیں اور یہ مکمل طور پہ یہ منع ہو گئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے.
اب یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں راوی حدیث پوچھتے ہیں تابعی سے، سعید بن جبیر سے، کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسے قطعی طور پر، مکمل طور پر کھانے سے جو ہے وہ منع فرمایا تھا، ان کے حرام قرار دے دیا تھا. یہ آدھی بات بیان کرتے ہیں. تو گدھے کا گوشت بہرحال حرام ہے، اس پر اجماع امت ہے. امام شافعی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جہاں پر اجماع امت ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو میں وہ حدیث نہیں لوں گا، بلکہ میں اجماع امت کو لوں گا. ٹھیک ہے نہیں، یہ اجماع امت ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، اور اس کو حلال کہنے والا وہ غامدی صاحب کا ایک بڑا پیارا مجھے قول یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گدھوں کے لیے حلال ہے اور جو گدھے نہیں ہیں ان کے لیے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ زین بھائی، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے، زین بھائی ہمیں موٹا موٹا دین بتا دیں جس پر چل کر جنت بھی مل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بھی مل جائے. دیکھیں جی، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں جانے میٹھے بہو. ٹھیک ہے، ادھر بھی آپ ریلیکس کریں اور ادھر جا کے بھی ریلیکس کریں، ایسے تو نہیں ہوگا. ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑے گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بھوک سے، جان مال میں نقص سے. اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو زمین و آسمان بنائے ہیں 6 دن میں، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں. بارہا قرآن میں کئی مقامات پہ آیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اب یہ دنیا جو ہے بقدر ایفرٹ ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے تو پھر ہی آخرت جو ہے وہ آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر آپ زندگی جو ہے اپنی مرضی کی گزاریں گے تو پھر آخرت جو ہے وہ اللہ ہی کی مرضی کی ہوگی. اللہ چاہے تو آپ کو جنت میں بھیج دے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بالکل. ہاں البتہ اس کنٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ایک بدو صحابی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگے کہ مجھے کوئی موٹا موٹا دین بتا دیں کہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور میں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ تم فرض نماز اور فرض روزوں کا جو ہے نا اہتمام کرو. ٹھیک ہے نا، باقی جو چیزیں ہیں اس کو اسکیپ دے دیا. تو وہ تو یقین مانے بڑے خوش ہو گئے اور وہ ہنسنے لگے، اور جو ہے نا وہ ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے بڑی خوشی سے چلے گئے. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ اس کی نظر رکھنی ہے کہ کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. تو یہ تو تھی ان کے لیے ایک اسپیسیفک. باقی یہ ہے کہ جی فرض نماز اور فرض روزے، فرض زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور حج، یہ تو لازمی کرنی ہے آپ نے. باقی جو سنت ہیں نوافل ہیں وہ بھی آپ کریں. اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی مشکل وقت گزاریں گے تو تبھی جنت میں جگہ ملے گی. آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، ادروائز اگر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو آخرت اللہ ہی کی مرضی کی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، کسی خوش فہمی میں نہ آئے. جی نیکسٹ. جزاک اللہ زین بھائی. نیکسٹ کوشچن ہے زین بھائی، قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی مردوں کے لیے زانیہ عورتیں ہیں اور زانیہ عورتوں کے لیے زانی مرد ہیں، تو اس کے تحت توبہ کے بعد بھی کسی زانیہ عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آیا نا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، یہ کوئی اللہ نے رول بیان نہیں کیا، یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو بدکار عورتیں ہیں، زناکار عورتیں ہیں یا مشرکہ عورتیں ہیں، یہ کافروں کے کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اسی قابل ہیں کہ یہ ایک بدکار عورت بدکار مرد کے ہی قابل ہے، اور ایک بدکار مرد جو ہے وہ بدکار عورت کے ہی قابل ہے. لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. بہت سارے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے شریف نفس لوگ ہوتے ہیں جن کو عورتیں بدکار مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی نیک ہوتی ہیں، ان کو مرد بدکار مل جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی، یہ تو جنرل رول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ اسی ہی کے قابل ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں ایک بدکارہ عورت ہے اور وہ نکاح کرتی ہے کسی شریف النفس مرد کے ساتھ، اب جب اس کے عقد میں جائے گی بیاہ کر، جب اس کو معلوم ہوگا تو وہ تو اس کی عزت پہ داغ لگانے والی بات ہے نا جی. بالکل، اس کی تو عزت لوٹی گئی معاشرے میں. اور اسی طرح ایک نیک سیرت مومن ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر نیک سیرت عورت ہے اور وہ اس کے عقد میں کوئی خبیث مرد آ جاتا ہے، کوئی زانی مرد آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس عورت کے لیے بہت مشکل کھڑے کرنے والی سامان بن جائے گا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی قابل ہے کہ ان کے پاس جائیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی رجوع کر لیتا ہے اس کے بعد اگر نکاح کرتا ہے تو اس طرح سے نکاح جائز ہے، کیونکہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 17 ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کسی غلطی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، ندانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے نا، انسان کے بس میں ہو تو پھر معاف نہ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا جی گناہ کر لینے کے بعد، خوب شدید گناہ کر لینے کے بعد جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی شخص رجوع کر لیتا ہے، کوئی عورت رجوع کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے. یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے وہ اگر جذبات کی رو میں بیٹھ کر، یا ایک عورت ہے وہ کسی گشت خانے میں پیدا ہوگی، یا اس کے پورے کا پورا ماحول بلڈ اپ ہی جو ہے وہ ایک غلط گرانے سے ہے،
تو اب اس کو سمجھ نہیں ہے, وہ نادانی میں جہالت میں یہ کام کرتی رہی ہے, اور اب اس نے توبہ کر لی ہے, تو ہم اس کو بیار و مددگار چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرے. اچھا ہے کہ ہم اس سے نکاح کریں اور اس کے لیے ہم ہدایت کا سبب بنیں. جزاک اللہ زین بھائی. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کا حق اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے معاشرے میں یہ کلمیہ ہے کہ مرد سے تو اس کی اجازت پوچھی جاتی ہے شادی کے وقت, لیکن بچی سے اس کی اجازت نہیں پوچھی جاتی. ابھی تو خیر تھوڑا سا ماڈریٹ دور آ گیا ہے, تو عورتوں سے یہ پوچھا جاتا ہے, لیکن ابھی بھی جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں ان میں بچیوں سے اجازت نہیں لی جاتی, اور یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ عین شادی کے وقت یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ تمہیں نکاح قبول ہے. اب مجھے بتائیں, کیا بچی عین شادی کے موقع پر یہ کہے گی کہ مجھے قبول نہیں ہے؟ اس کو پتہ یار میرے باپ کی عزت سٹیک پہ لگ جانی ہے, یہ جو 500 یا 1000 لوگوں کا مجمع یہاں پہ آیا ہوا ہے ولی برات کے ساتھ, اس میں تو میرے باپ کی عزت سٹیک پہ لگ جانی ہے. اس کی تو مجبوری ہے ہو کہ بھئی ہاں قبول ہے. تو یہ شادی سے پہلے پوچھنا چاہیے. بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابیاں آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرے باپ نے میری جو شادی ہے وہ میری پسند کی نہیں کی. تو حضرت عائشہ نے پھر وہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, یہ مسئلہ رکھا. اس طرح ایک صحابیہ آئی تھی اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں, میرے باپ نے میری مرضی سے شادی نہیں کی. تو اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس بچی کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ جی ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرے باپ نے میری شادی کے وقت مجھ سے میری رضامندی نہیں پوچھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابھی تیرا نکاح تلواتا ہوں اس شخص سے. تو وہ صحابیہ کہنے لگی نہیں 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 اللہ کے نبی, میں اس غرض سے نہیں آئی تھی کہ آپ مجھے میرے خاوند سے طلاق دلوا دیں, میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا عورت کو بھی جو ہے اپنی پسند کا حق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کنٹیکس میں یہ بات ہوئی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو بھی اپنی پسند کی شادی کا پورا حق ہے, عورت سے اس کی شادی کی پسند کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے, اور ایک دفعہ گشت کے دوران کسی گھر کے باہر بیٹھ گئے, تو ایک عورت تھی وہ کہتی ہے اپنی بچی کو کہ میں یہ عمر سیرت میں بھی انہوں نے سین فرمایا کہ میں دودھ میں پانی نہ ملا لوں. تو بچی نے کہا کہ عمر تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بچی کہتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے نا, تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. تو وہ خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی ایک محسوس ہوئی, فیل ہوئی کہ یار یہ ایسا کام کیوں ہو رہا ہے. وہ خیر گھر چلے گئے. بعد میں ایک صحابی کو بھیجا ان کے گھر میں کہ آپ جائیں معلوم کریں کہ یہ ایسا کیوں کیا انہوں نے, یہ ملاوٹ والا سلسلہ کیوں کیا انہوں نے. تو صحابی جب ان کے گھر گئے اپروچ کی تو معلوم ہوا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس کو انہوں نے بیانا ہے, وہ بچی یتیم ہے. ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بڑے غمگین ہیں, بڑے ٹف حالات جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لیا ان کے گھر گئے اور جا کر فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگنے آیا ہوں. تو کہنے لگی میں کہاں اور آپ کہاں امیر المومنین, آپ کے بیٹے سے میری بچی کی شادی. آپ یقین مانیں, آپ ان کے ایمان کا لیول چیک کریں. پھر بچی کو بلایا گیا, اور پسند کی شادی کا آپ کے کنسیپٹ سمجھ لیں. بچی کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچی سے کہا کہ بھئی اپنی نظر چکا لو. بچی نے نظر چکائیں. بچے کو کہا کہ بھئی دیکھ لو اچھی طرح, بچی پسند کر لو. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر اپنے بچے کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی کرے. بچی کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اسے آپ دیکھ لیں, پسند کر لیں, اگر آپ کو یہ رشتہ قبول ہے تو ہم جو ہے پھر بات پکی کرتے ہیں. خیر وہ بچی شرما کر چلی گئی اندر. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر بچی شرما کر چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رضامند ہے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بچی سے آپ اس کی مرضی پوچھ سکتے ہیں, یعنی کہ لو میرج کا اسلام میں کنسیپٹ موجود ہے. وہ خلیل الرحمان صاحب ایک بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی شعر کے ساتھ اپنی بچی کو نہ بیائیں. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے شعر کے ساتھ اپنی بچی کو بیائیں تو وہ ساری زندگی کتا بن کے رہے آپ کی بچی کے ساتھ. کہتے ہیں لڑکی کو اس کے پسند کے کتے کے ساتھ شادی کروائیں, اس کو شعر بنا دے گی. بڑا پیارا یار جملہ, میں خلیل الرحمان صاحب کو سنتا ہوں, زبردست. تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی. تو یہ اسلام میں اس کا کنسیپٹ موجود ہے. آپ بچی سے اس کی رضامندی پوچھیں, ظاہر ہے جیسے مرد نے ایک لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اسی طرح ایک لڑکی نے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے. اب مجھے بتائیں, یہاں پر کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچی کی مرضی کے مطابق اس کی شادی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جی یہ جو لڑکا ہے جی یہ ایک مارانہ لڑکا ہے, اے لڑکا موچیاں دا ہے, اے لڑکے یہ جناب میری مسلی نے, اے نٹ نے. تو یہ اس سال میں آ کے پھر کیا کرتی ہیں, بچیاں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے. ٹھیک ہے, پھر جب عزت سٹیک پہ لگ جاتی ہے پھر روکتے ہیں جی بچی نے بڑا غلط کام کر دیا. بھائی بچی نے غلط کام نہیں کیا, تو نے غلط کام کیا. کہتا ہے بچی کو بھائی کیوں نہیں بیایا تو نے. بالکل صحیح. ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ سیدنا آدم لوط علیہ السلام جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بکریاں چلایا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی سے اجرت لے کے جو ہے وہ بکریاں چلایا کرتے تھے, داؤد علیہ السلام جو تھے وہ لوہار تھے, اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ جوتے سلائی کا کام کرتے تھے. آپ کا اسلام پیسے سے شروع ہوتا ہے, پیسے سے ختم ہو جاتا ہے.
नबियों की आप मिसालें पेश करते हैं कि फलां लुहार थे, फलां बढ़ई थे, फलां जो थे वो मेशी पालने वाले थे, फलां जो है मोची थे, और यहाँ पे आगे आपकी जो है वो मैं मर जाती है। ये बड़ी सख्त ज्यादती वाला मामला है। बच्ची की शादी के मौके पर बच्ची से उसकी रजामंदी पूछें, बच्ची की पसंद से शादी करवाएं, उसने ज़िंदगी में रहना है। और आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त बच्ची को गुजारना पड़ता है, मर्दों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जी बच्चियों को ये जो हमारा एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, अरबों में तो ये चीज़ नहीं होती थी, शादी की खैमा लगा कर दिया बच्चों को सेपरेट। यहाँ पर कंबाइंड फैमिली सिस्टम ने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे इस माशरे का। ऐसे ही ससें हैं, तिंदी के पति, नंदे हैं, ससुर हैं, जीवन बना देते हैं जिंदगी को, यकीन माने जीवन बना देते हैं। जीना मुश्किल हो गया बच्चियों के लिए। तो ऐसा ना करें, बच्चियों को से आप उसकी मर्जी पूछें, और उसके बाद अगर कोई मसला पेश आता है तो उसका फिर कसूरवार बच्चे को ठहराएं। ज़ाहिर बच्ची ने फिर पसंद शादी की है ना, फिर आप उठे। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। ज़ैन भाई आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या आब ज़मज़म से गुस्ल करना गुनाह है? देखिए जी, आब ज़मज़म जो है वो एक बड़ा मुतबरक पानी है, इस एतबार से कि ये एक अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह ताला की तरफ से एक करिश्मा भी है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है। आब ज़मज़म का पानी एक जंगल बियाबान में, एक पहाड़ी इलाके में एक चश्मा नमूदार होना, जहाँ पर पानी का कोई वजूद ही ना हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इस एतबार से तो एक मुतबरक पानी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इससे गुस्ल करने का, तो मेरे भाई सहाबा किराम का तो ओढ़ना बिछोना ही ये पानी था। वो इससे गुस्ल भी किया करते थे, वज़ू भी किया करते थे, इस्तिंजा भी किया करते थे। ठीक है ना। आजकल किसी को कहें ना कि यार ये गुस्ल के अपना ज़मज़म के पानी से गुस्ल, तो कहेंगे यार कितना बड़ा गुस्ताख है, ये तो गुस्ताखी कर दी है। पानी है मेरे भाई, ये इसी तरह से है कि जैसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को चूमते हुए कहा था कि तू एक पत्थर ही है। तो ये बोसा इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे नबी ने बोसा दिया था, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है, तू पत्थर ही है। तो ये एक पानी ही है। ठीक है, बाकी उसकी तो बरक़ात हैं, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का करिश्मा है। लेकिन इससे तो ऐसा कभी किसी उलमा ने मना भी नहीं किया। तमाम उलमा जो है इस पर मुतफिक हैं कि इससे गुस्ल किया जा सकता है। ठीक है जी। और एक बात ये भी है ना कि हमें पाकिस्तानियों को ये थोड़ा लिमिटेड मिलता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको पी लें। हाँ, बस हमें इसमें लिमिटेड मिलता है, तो इसलिए हमने इसको बड़ा एक समझ लिया हुआ है कि ये बड़ा ख़ास पानी है, इसे हम वज़ू नहीं कर सकते या गुस्ल नहीं कर सकते। और इसके पीने के एतबार से भी मैं आपको बता दूं कि आप इसको खड़े होकर भी पी सकते हैं और बैठ के भी पी सकते हैं, चाहे कोई भी पानी है, चाहे ज़मज़म का है, चाहे दूसरा पानी है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर पानी पिया उन्होंने, और जब कूफा में गए तो उन्होंने खड़े होकर पानी पिया और कहा कि मैं देखता हूँ कि कूफी जो है वो खड़े होकर पानी पीने को बड़ा मायूस समझते हैं। तो फिर उन्होंने खड़े होकर पानी पिया और उनका किबला दुरुस्त किया कि खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु भी खड़े होकर पानी पिया करते थे। इसी तरह ज़मज़म भी पीना, चाहे ज़मज़म हो चाहे दूसरा पानी हो, दोनों तरीके से पानी पीना जायज़ है। जी ज़ैन भाई, आज के जो सवालात हैं वो इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।